अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिंधु सागर की 23वें प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हों। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान सिंध के अदब का रोशन चमकता चेहरा है। वो कल्बी तौर पर सिंधी अदब से जुड़े हुए हैं। आज की मेहमान शख्सियत का रूहानी नाता है सिंधी अदब से। अदबी दुनिया में इनका शुमार अहम अरकान में होता है। ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से कम लिखते हैं, लेकिन संजीदगी के साथ इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू करते हैं। बच्चों नौनिहालों पर उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आज के मेहमान रेडियो टीवी के बेहतरीन मेज़बान माने जाते हैं। स्टेज पर अपनी आवाज़, अंदाज़ व बयान से हालात व वाक़यात को नए रुख से पेश करने का हुनर खूब जानते हैं। उनकी अदबी खिदमात 3-4 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। वो मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, लिखारी हैं, खाका निगार हैं, बहुत सारी चीज़ों से मुंसलिक हैं और जुड़े हुए हैं, और सब ये काम उन्होंने एक अकेले शख्स ने अंजाम दिए हैं। तो चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये काम उन्होंने किस तरह अंदाज दिए। उन्हें आज की इस महफिल सिंधु सागर की नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। सर न्याज पंवर साहब, खुश आमदीद भली कराया सर, वेरी वेलकम। बड़ी मेहरबानी शफीक, और मेरे लिए ये एक बड़ा एजाज़ है। आप एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैंने आपके गुज़िश्ता जो प्रोग्राम हुए वो भी देखे हैं, और बड़े वो मयारी प्रोग्राम होते हैं, और आप चीज़ों को बड़ी संजीदगी के साथ, शख्सियत को बड़ी संजीदगी के साथ, और मौज़ूआत कोई जो चुनाव है उसके हवाले से एक मेहनत करके, होमवर्क करके, और फिर वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया, और अपने पढ़ने वालों के साथ, और जो व्यूअर है और जिनके साथ मेरा लिखने पढ़ने का जो ताल्लुक है, जिस तरह से आपने कहा कि गुज़श्ता 40-45 साल से है, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन कराने का जो बहाना बना है आपका ये प्रोग्राम, तो मैं आपके लिए आपका एहसानमंद हूँ। और उन सब दोस्तों का जो हमारे साथ अभी है, जो होंगे, उन सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सर बहुत मसरूफ़ रहते हैं और लगातार उनकी अदबी खिदमात तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो कावश ग्रुप से रिलेटेड हैं, मसरूफ़ रहते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें वक्त दिया है, जिसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शफीक, ये जो तहे दिल से शुक्रिया वाला जुमला था, ये आखिरी मरतबा आपने कहा था। ये आपका एहसान है कि आपने मुझे कॉल किया और अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए कहा। तो ये तहे दिल शुक्रिया वाला जो फार्मेट है ना, इसको छोड़ देते, आगे चलते। ठीक है, थैंक यू। चलिए सर, आगे चलते हैं। सर आज जो ये तनावर दरख्त है, घना साया देने वाला शजर, सर इसकी बुनियादें कहाँ से हैं सर? आपकी जाए पैदाइश किस इलाके की है सर, और आप सुकूनत कहाँ इख्तियार करते हैं सर? शफीक, ऐसा है कि मेरा जाए पैदाश जो है, जन्मभूमि जिसको हम सिंधी में कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं इस तरह से, वो है, डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर किसी वक्त होता था। फिर आगे चल के थरपारकर ज़िले को 3 हिस्सों में तकसीम किया, मीरपुर खास बना, उमरकोट बना, और डिस्ट्रिक्ट थर बना। तो आज जो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक शहर है शादीपली। बहुत छोटा सा शहर है, मगर तारीख के हवाले से बहुत अहम शहर है। तो वहाँ पे 15 जुलाई 1963 में मेरा जन्म हुआ था। फिर बेसिक बुनियादी जो तालीम थी, 3-4 क्लासेस चौथी जमात तक में मैं शादीपली में पढ़ा। फिर वालिद साहब को सिंध यूनिवर्सिटी में जॉब मिली, तो मैं वालिद साहब के साथ, पूरी फैमिली के साथ सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो आ गया। और फिर चौथी जमात से लेकर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो पूरी तालीम है वो हैदराबाद में और जामशोरो में हुई है। और मेरा जो जहनी इर्तिका हुआ है, जो सोच को जो शऊर मिला है, जो चीज़ों को समझने का वो मिला है, वो इस वजह से मिला है। मैं इतने बड़े शहर में आ गया, बहुत बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, बड़े राइटर, अदीब, दानिश्वर और सिंधी अदब के और उस्ताद यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी के, तो सबके साथ मेल मुलाकात और अदबी मीटिंग्स रहती थी। तो फिर जो कुछ भी मुझे फ़ायदा मिला, तो खुदा ताला ने मुझे मौका मुयसर किया, दोस्तों के साथ मुलाकात हुई। तो मुझे मेरी पूरी जो तालीम है और जो इर्तिका है, वो मेरी हैदराबाद और जामशोरो में हुई है। माशाल्लाह। हसामुद्दीन काका साहब, आप कह रहे हैं सिंधी में बात करें। बिल्कुल सर, सिंधी हमारी मादरी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है। हम उर्दू में प्रोग्राम करने का मकसद है कि दूसरी ज़बानों से जो मुंसलिक लोग हैं,
جو دوسرے صوبوں میں لوگ بستے ہیں یا جو باہر دیکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے کام کو، جو ہم مہمان شخصیت سامنے لاتے ہیں، ان کے کام کو، ان کی شخصیت کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ سندھی میں پروگرام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، سندھی ہماری مادری زبان ہے، اس سے ہمارے لیے کیا ہوگا، لیکن اردو میں پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے بڑے بھائی، شاید اب میری آپ بات سمجھ سکیں۔ سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سر آپ نے ایک مشکل کام ہے سر، کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے، ان کے لیے مواد اکٹھا کیا جائے، لکھا جائے، جو بہت مشکل سے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے لکھتے ہیں، نونہالوں کا مواد لکھتے ہیں۔ سر اس پر آپ نے بہت سارا کام کیا ہے، اس حوالے سے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیں سر۔ مہربانی۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں جس ایج میں بچہ تھا، جب بچہ تھا تو مجھے کچھ اساتذہ ایسے ملے جنہوں نے مجھے لکھنے پڑھنے پہ راغب کیا۔ اپنا جب شادی پلی میں ہوتا تھا تو ہمارے استاد ہوتے تھے غلام اکبر کلر صاحب، وہ ہمیں بچوں کی جو کتابیں ہیں کرتے تھے۔ جب آیا داخلوں میں یہاں پہ بہت سے لوگ ادبی طور پہ بچوں کے ادب کی حوالے کیا اور انہوں نے میری تربیت بھی کی۔ ان میں بچوں کے لیے سندھی ادبی بورڈ کا رسالہ تھا گل پھل، اس کی آفس ہمارے گھروں کے بالکل قریب ہوا کرتی تھی، تو میں جس طرح جیسی چھٹی کا وقت ہوتا تھا، سمر ویکیشن ہوتی تھی، کچھ بھی موقع ملتا تھا تو ہم گل پھل کے آفس میں چلے جاتے تھے۔ تو وہاں کے ایڈیٹر تھے انور حلائی صاحب، وہ بڑے پیارے اور اچھے آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے موقع دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ گل پھل کے لیے لکھیں۔ تو وہ ایک میرے پلیٹ فارم مل گیا، تو وہ جس طرح چیزیں چھپتی ہیں اور اس پھر انکریجمنٹ میں ہوتی ہے، لوگ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم استادوں نے مجھے دیا۔ تو انور حلائی صاحب کی وہ مہربانی تھی کہ میں گل پھل میں لکھتا تھا، اور پھر لکھتے لکھتے یہ جو سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1981 میں میری شاعری کا پہلا مجموعہ بچوں کے لیے شائع ہوا، اور اس وقت میری عمر 17-18 سال تھی، اور میں نے ابھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لی تھی۔ میں انٹر کرنے کے بعد یونیورسٹی کی ایڈمیشن کے لیے اور پھر میری وہ شاعری کا جو کتاب تھا کوڈ اے سپو کے نام سے 1981 میں وہ شائع ہوا تھا، اور پھر اس کو سندھ کے سب سے بڑے علمی ادبی ادارے سندھولا جی نے اس سال بچوں کی ادب کا جو بہترین بک کا ایوارڈ دیا تھا۔ پھر یہاں پہ سائیں خان محمد پور صاحب تھے، وہ تھے تو دادو کے، مگر وہ ہمارے ساتھ اس کا اتنا محبت کا تعلق تھا کہ انہوں نے اس وقت میں ایک بچوں کا رسالہ نکالا، اس کا نام تھا ماہوار بالک۔ تو میں چھوٹا ہونے کے باوجود، 18-19 سال کی ایج کے ہونے کے باوجود، انہوں نے مجھے بالک رسالے کا ایڈیٹر بنایا، اور وہ اس کے 3-4 پرچے مارکیٹ میں اس وقت آئے تھے، مگر وہ کیونکہ ان کی پلاننگ جو اس طرح سے تھی، اور پھر کچھ چیزیں تھی، وہ استاد بھی تھے، ادب کا بھی کام کرتے تھے، پبلشنگ کا کام شروع کیا، تو ساری چیزیں ایک ہی وقت وہ ہاتھ میں نہیں آتی، تو پور صاحب نے جو اسٹارٹ لیا تھا وہ آگے چل نہیں سکا۔ مگر اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پتا پڑا کہ کتابیں کیسے لکھی جاتی ہے، ایڈٹ کیسے کی جاتی ہیں، کتابیں کو پبلیکیشن جو کام ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور کتابیں کیسے سیل کی جاتی ہے۔ تو یہ جو پورا پروسیس تھا وہ پور صاحب کی مرون منت وہ آگے چلتا رہا، اور پھر وہ ختم ہوگا۔ تو پھر وہ بچوں کے لیے جو 12 کا رسالہ تھا بالک، وہ نہیں چل سکا، مگر میرے لیے ایک تربیت کا ذریعہ بنا۔ تو پھر گل پھل میں باقاعدے لکھتا رہا، جب تک میری جو شعوری جو سطح تھی وہ بالک پر سے نکل کر نوجوانی والی ایج میں آئی، تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں اس کو لکھ سکوں، پر مگر وہ جو کنٹینیوٹی تھی اور جو تھاٹ پروسیسنگ کا جو معاملہ تھا وہ اتنا مستقل مزاج سے نہیں چل سکا۔ مگر آج بھی ابھی بھی کبھی کبھی میں بچوں کے لیے لکھتا ہوں، مگر جتنا مجھے لکھنا چاہیے مجھے اعتراف کرنے دے کہ میں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکا۔ اور مگر یہ ہے کہ پھر کیونکہ کوئی تخلیقی چیز میں سمجھتا ہوں کہ زور زبردستی کے ساتھ نہیں لکھی جا سکتی، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ قدرت آپ کو مدد کرتی ہے، ماحول ملتا ہے، انسپریشن ملتی ہے، اور پھر کوئی ایسا کیفیت آ جاتی ہے کہ آپ خود لکھنا بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بچوں کے لیے ایسی کیفیت نہیں بنی، پھر دوسری کیفیت آ گئی، یونیورسٹی کا
میں اسٹوڈنٹ بنا یونیورسٹی میں اندر، وہاں پہ ادبی فنکشنز ہونے لگے، وہاں پہ تو کافی چیزیں میرے ہاتھ سے نکل کر پھر میں دوسری طرف چلا گیا، اور پھر میں نے بڑوں کے لیے شاعری کرنا شروع کی، پھر اخبار میں آ گیا تو پھر میں نے وہاں پہ کالم لکھنا شروع کیے، ریڈیو پہ میں جاتا تھا تو وہاں پہ میں شاعری کرتا تھا، وہاں پہ تقریری کرتا تھا، پروگرام کنڈکٹ کرتا تھا۔ تو پھر میں نے اپنے آپ کو بچوں کے تحریروں سے ہٹ کے آگے چل کے پھر جو دوسرے ادارے یا میدان تھے پھر وہاں پہ میں نے کوشش کی، اور مجھے موقع ملتے گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ماشاء اللہ، زبردست سر۔ سر آپ ریڈیو سے بھی منسلک رہے ہیں، اور ریڈیو کو ابھی بہت بڑا نام مانے جاتے ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے سر؟ ریڈیو پہ کب آنا ہوا اور یار ریڈیو کا وقت شفیق، کس طرح گزرا؟ یہ ریڈیو پہ شفیق ایسا تھا کہ میں ریڈیو پہ تو حیدرآباد آنے سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ ایسے تھا کہ ہم جب گاؤں میں رہتے تھے تو جس طرح میں ذکر کیا، سائی اکبر کلر صاحب تھے جو ہمارے استاد تھے شادی پلی میں، تو وہ ہمارے طرف سے وہ خطوط بھیجتے تھے بچوں کے پروگرام 12 باری اس میں، تو وہ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارا نام ریڈیو پہ آتا تھا، وہ ہم سب بیٹھ کے بچے بہن بھائی دوست سب ریڈیو پہ بیٹھتے سنتے تھے گاؤں میں۔ پھر جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب کی حیدرآباد میں جاب آ گئی جامشورو میں، تو پھر میں والد صاحب کی جب حیدرآباد میں آیا تو پھر میں بچوں کے پروگرام میں جانے لگا۔ یہ ہے 1974-75 کی بات، میں چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، میں بچوں کے پروگرام میں 12 باری میں جاتا تھا۔ وہاں پہ سکندر اپنا سرور بلوچ ہوتے تھے، عدی سکینہ ہوتی تھی، ہمایوں گل ہوتے تھے، غفران عقلانی ہوتے تھے، یہ جو دوست تھے ہم سب مل کے ریڈیو پہ ہم ریگولر جاتے تھے اور مختلف پروگرام کرتے تھے، وہاں موقع ملنا شروع ہوا۔ تو یہ بچپن کا ہی سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آگے جب میں تھوڑا بڑا ہوا، جب میں نے بڑوں کے لیے شاعری کرنا شروع کی، تو پھر وہاں پہ مراد علی مرزا صاحب وہاں کے پروڈیوسر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بڑوں کے لیے بھی اپنی شاعری پیش کریں۔ تو وہاں پہ ادبی سنگت کے نام سے ایک ادبی پروگرام ہوا کرتا تھا، میں ریگولرلی اس میں شرکت کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نصیر مرزا صاحب ہمارے دوست تھے، وہ وہاں پہ پروڈیوسر بن کے آ گئے تھے ریڈیو کے، یہ بات کی بات ہے تھوڑی۔ تو جب وہ ریڈیو کے پروڈیوسر بن کے آ گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہمیں رکھا ہوا تھا، ہم گھومتے پھرتے کچہریاں کرتے تھے، پھر ریڈیو پہ آتے تھے، تو کوئی چیز بھی اگر ضرورت ہوتی تو وہ اسی ٹائم پہ لکھتے، کہتے تھے یہ یار یہ فوزیہ سمر آئی ہے اس کے لیے گیت تو لکھ کے دے دو، یہ تاج مستانی آئی ہوئی ہے اس کے لیے گیت تو لکھ کے دے دو۔ تو ہم بیٹھے بیٹھے وہاں پہ وہ گیت لکھتے تھے، اور تاج مستانی یا فوزیہ سمر اس کو گا لیتی تھی۔ پھر ادبی سنگت کی جو پروگرام ہوتا تھا وہ اتفاق سے نصیر مرزا صاحب اس کے پروڈیوسر بن گئے، تو انہوں نے مجھے پروگرام کا میزبان بنا دیا۔ میزبان بنانے صاحب کو یہ ہوا کہ پھر ریگولرلی ہر ہفتے میں وہ پروگرام کرتا تھا۔ یہ سلسلہ سالوں سال چلا۔ پھر جب میں تھک گیا تو میں ہٹ گیا، میں نے دیکھا کہ نصیر صاحب پروڈیوسر بھی تبدیل ہو گئے، مگر جو دوسرے دوست پروڈیوسر آیا انہوں نے مجھے نہیں ہٹایا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، وہ اپنی ٹیم بنائے، وہ دوست نئے لے آئے، تو پھر میں خود ہٹ گیا۔ پھر میں نے کچھ اور پروگرام کیے۔ تو ریڈیو کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ 1974 سے لے کر اب تک 30-35-40 سال کا پیریڈ ہو گیا ہے۔ میرا ریڈیو سے تعلق ٹوٹا نہیں، کبھی کم ہوا ہے، کبھی کمزور ہوا ہے، کبھی آنا جانا، مگر جس طرح سے کہ ابھی کوئی تعلق نہیں، اس طرح سے نہیں۔ ابھی بھی میرے دوست ہیں، میں چلا جاتا ہوں، کوئی چیز لکھنی ہوتی میں لکھ کے دیتا ہوں، ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی وہ مجھ سے لے لیتے۔ ماشاء اللہ، زبردست سر۔ آپ کے بچپن کی طرف آتے ہیں سر، آپ کا بچپن کیسے گزرا سر؟ بچپن میں آپ شرارتی تھے یا بچپن سے آپ سوبر پرسنالٹی کے مالک تھے؟ یار میں شرارتی کبھی نہیں رہا، جو چیزیں ٹھیک، ایک تو میں کبھی زندگی میں کیا کہتے ہیں شرارت میں نے کبھی کی نہیں، جس کی وہ کہتے کہ اس کے لیے جھاڑ بھی پڑے اور کچھ ہو، کبھی نہیں ہوا۔ میرا کتابوں سے ساتھ شروع سے تعلق رہا، 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا تب بھی میں کتابوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، دوست لے کے دیتے تھے، والد صاحب کتابیں لے آتے تھے، میرے والد صاحب پڑھے ہوئے تھے اس دور میں، جب 1954 میں انہوں نے ایم اے کیا تھا، میٹرک کیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بہت کم لوگ تھے، ان میں میرے والد صاحب تھے جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا 54 کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر میں کتابیں پڑھتا رہا، تھوڑا میں بڑا ہوا تو یہاں پہ جو میرے رائٹر دوست تھے وہ کھیلتے تھے، بھی ان کے ساتھ جا کے کھیلتا تھا۔ مثلا ڈاکٹر محمود مغل میرا دوست ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، آپ ان کو جانتے ہوں گے، ڈرامہ رائٹر ہے،
اور استاد ہیں. تو اور دوسرے دوست جو میرے ادبی دوست تھے, میں ان کی وجہ سے جا کے کرکٹ کھیلتا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا, کیونکہ وہ کھیلتے تھے, کہتے چلتے. میرا بنیادی طرح میرے کو شوق نہیں ہوتا تھا, مگر ان کے ساتھ میں جاتا تھا تو کھیلتا تھا. تو میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے, میں نے فٹ بال بھی اچھی کھیلی ہوئی ہے. باقی جو یہ سندھی میں ہوتے ہیں بلو رنجی راند ہے, اٹھی ڈکر ہے, اس ٹائپ راند سے میں نے کبھی بھی کھیل نہیں کھیلا ہے. کتابوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا ہے. اور یہ پھر ڈاکٹر محمود والے ہم ساتھ رہتے تھے, تو اس وجہ سے تھوڑے جو کچھ بھی کرکٹ اور فٹ بال یہ میں نے کافی وقت کھیلا. زبردست. سر آپ کا تعلق خاکہ نگاری سے بھی رہا ہے, یہ سر کب خاکہ نگاری شروعات ہوئی؟ کیا اب تک اس پر عمل چل رہا ہے؟ آپ لکھتے ہیں, خاکے بناتے ہیں, یہ کام بس بند ہو گیا اب سر؟ نہیں, بند نہیں ہوا ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے. جی سر. ایسا تھا کہ جی سر. میں مختلف وقتوں میں دوستوں پہ اسکیچز لکھتا رہتا, یہ میری ایک عادت ہے کہ میں یہ کرتا رہتا. تو میں نے کبھی اس کو مستقل اپنے کیا کہتے ہیں سنجیدگی سے نہیں لیا. میں مختلف دوستوں پہ چھوٹے چھوٹے اسکیچز لکھتا تھا, اور انٹرویوز بھی کرتا تھا. میں مختلف لوگوں کے انٹرویوز بھی میں نے کیے. تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 1980 کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. میں نے چھوٹے چھوٹے لکھے, مگر اس کو ایک سنجیدہ جو ایفرٹ تھا وہ میں نے گزشتہ سال سے شروع کیا. میں نے, اور پھر مجھے لگا کہ کچھ خاکے میرے اخباروں میں چھپے, خاص طور پہ یہ روزانہ کاوش کی کاوش دنیا میگزین ہے, ان میں وہ چھپے اور بڑے. اس کی جب بہت اچھا رسپانس آیا اور پھر دوستوں نے کہا لکھو, اور پھر میں نے جو کچھ بھی لکھا تو مجھے لگا کہ یہ تھوڑا الگ سے انداز ہے, تو دوستوں نے اس کو پسند کیا. میں نے نارملی ان دوستوں پہ لکھا جن کے ساتھ میرا لمبا دوستی کا اور محبت کا حجت کا تعلق رہا ہے, تو میں نے ان پہ بڑی ایمانداری کے ساتھ لکھا. ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی, ان میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی, وہ طبیعت کے تھوڑے کنجوس بھی ہوں گے, وہ تھوڑے پیار کرنے والے بھی ہوں گے. تو ان کی جو مزاج تھا, طبیعت تھی, اس پہ مجھے تھوڑا گنجائش ملی کہ یہ دوست میری بات کو اتنے ناراض نہیں ہوتے. شاید کوئی اور لکھتا تو ناراض ہوتا تھے. تو پھر میں نے گزشتہ سال کو 21-22 خاکے لکھے تھے, اور پھر وہ جیسے ہی وہ خاکے چھپ رہے تھے تو مختلف دوستوں نے جو پبلشنگ اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا کہ یہ بک ہمیں دے دے. تو آپ بلیو کریں کہ اس ٹائم پہ جب ابھی خاکے 4-8 ہی لکھ پایا تھا میں, تو 4 سے 5 پبلشرز نے میرے سے رابطہ کیا کہ ہم بک چھاپیں گے. تو پھر پبلیکیشن والوں دوستوں کی بڑی مہربانی ہے, نوازش ہے, انہوں نے میرا خاکوں کا کتاب چھپا اور بہت پیار کے ساتھ چھپا. نارملی تو یہ پبلشرز کہتے ہیں کہ آپ کچھ آپ بھی اس میں اپنا حصہ پتی دیں, مگر یہاں پہ قمر صاحب ہے, آفتاب سمرو صاحب ہے, انہوں نے اس ٹائپ کی کوئی حجت نہیں, نہ صرف اتنا مگر انہوں نے 200 کاپیاں بھی مجھے ایز اے کیا کہتے ہیں انعام کے طور پہ یا رائلٹی کے طور پہ انہوں نے دیے کہ آپ اپنے دوستوں کی جا کے کریں. تو یہ سندھی پبلشنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے جو رائٹر ہوتے ہیں ان کو یہ پریویلیج حاصل ہوتا ہے. میں بڑا رائٹر نہیں تھا, سمپل ہی تھا, میں نے پہلی مرتبہ خاکے لکھے تھے, مگر دوستوں نے اس کی پذیرائی کی. وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک کچھ اس کے بعد میں نے کتاب کے بعد 5 سے 6 خاکے اور لکھ لیے ہیں. ان میں کچھ چھپے ہیں, کچھ ابھی میرے مختلف پڑے ہوئے کمپوز کیے ہوئے. تو وہ میں اسی سال میں 15-20 اگر خاکے ہو گئے اسکیچز, تو میں پھر دوستوں سے جو بھی رابطہ کرے گا اور تو چھاپے گا تو میں ان کے لیے حاضر ہوں گا. تو یہ سلسلہ میں جاری رکھنا چاہتا ہوں, اور اسے مجھے بڑا رسپانس اچھا ملا ہے اور مجھے مزہ آتا ہے. ماشاء اللہ. سر آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کے اندر جو موجود خوبیاں تھیں اس کو ماحول نے سپورٹ کیا. وہ نکھری تب جب ماحول نے سپورٹ کیا. ایسے صحیح. لوگ ملے آپ کو, ایسے دوست ملے, ایسے ہاں, محکمے ملے, ایسے پلیٹ فارم آپ کو دستیاب ہوئے, آپ نے اپنی خوبیوں کو نکھارنے میں کردار ادا کیا. ایسا ہی ہے صحیح سر؟ بات, بالکل ایسا ہے. مگر میں خود وہاں کھینچتا چلا جاتا تھا نا. مثال طور ادبی بورڈ موجود تھا, اگر میرا کوئی جذباتی تعلق نہیں بنتا سندھی ادبی بورڈ کے ساتھ, تو دیوار تو میں فلاں کے اس طرف نہیں جانا چاہتا تو نہیں جاتا, مگر وہ میرے اٹریکشن تھی تو میں چلا گیا. ریڈیو کے حوالے سے میں نے بات کی, تو ریڈیو کے ساتھ میرا تعلق جو اپنے گاؤں سے شروع ہوا تھا, میں یہاں اپرچونٹی ملی تو میں چلا گیا. سندھ یونیورسٹی میں آیا تو مجھے اساتذہ ملے, رائٹر ملے, انٹلیکچوئلس ملے,
ان کے ساتھ میں بیٹھا بڑا کچہریاں کی تو مجھے موقع ملا. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مجھے اپرچونیٹیز ملتی گئی, موقع ملتے گئے, اور میں اس پہ اپنی ایفرٹ اور کوششیں کرتا رہا. مگر اس میں میری اپنی بھی شوق تھا اور کہ میں بھی یہ کام کروں. میں عبدالقادر جونیجو کو لکھتے دیکھتا تھا, سید شوکت شروع کو لکھتے دیکھتا تھا, میں امداد حسینی کو لکھتے دیکھتا تھا میں, تو پھر میرا دل کہتا کہ میں بھی لکھوں. تو پھر یہ موقع مواقع مجھے ملتے رہے اور ان کے ساتھ جا کے میں اپنی تحریریں شیئر کرتا تھا. ادبی سنگت کے میٹنگز میں ہم وہ شعر پڑھتے تھے, اس پہ جو تنقید ہوتی تھی, اس پہ جو رائے ہوتی تھی, وہ ہمیں نکھارتی تھی, سنوارتی تھی. چیزوں کے صحیح ہے غلط ہونے کا جو سبق وہ ہمیں ملتا تھا. تو قدرت نے وہ ماحول ایسا تھا شفیق. ابھی تو میں کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے دوست ایسے موجود ہیں جو میری طرح سے چاہتے ہوں گے کہ ان کو مواقع ملے, مگر وہ ابھی وہ چیز نہیں دیکھتا. میں ریڈیو پہ میں وہ چیزیں نہیں دیکھتا. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ریڈیو میں بھی کوئی اس طرح سے بارن جباری پروگرام ہے, وہاں پہ کوئی سرور بلوچ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ادی سکینہ بیٹھی ہے, گلفل رسالے میں ہماری ادی ہے, ادی نجمہ ہے, وہ ایڈیٹر ہے. مگر گلفل کا مستقل بنیادوں پہ چھپنا اور ڈسٹریبیوشن ہونا, اور وہ جو ماحول تھا اس ٹائم پہ صرف گلفل نہیں چھپتا تھا, بہت سے رسال چھپتے تھے. تو جوت پبلیکیشن قربان اور مختار ملک صاحب والے وہاں سے نکالتے تھے, خیرپور سے لارڈ پبلیکیشن سے نام کتاب نکلتے تھے, گلنجڑا باڑا ہلال پاکستان کی جانب سے نکلتا تھا. اور پھر ہر اخبار اپنے ساتھ ایک بچوں کا پیج نکالتا تھا جس میں ہر ہفتے بچوں کی تخلیقیں, کریٹیوٹی کی جو تخلیقیں ہیں وہ آتی تھی. تو ابھی تو وہ میں نہیں دیکھتا. تو مجھے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے ان نوجوانوں پر اور ان بچوں کو پر کہ ان میں بہت سی صلاحیتیں ہیں اور ہوں گی, مگر ان کو مواقع نہیں مل رہے. تو یہ ہم نے جو ہماری نسل ہے, ہماری جنریشن ہے, اس کو تو ہم سے پہلی والی جنریشن نے اتنے مواقع دیے, مگر ہماری جنریشن نے اس کے حوالے سے کچھ کام نہیں کیا ہے. تو جب بھی اس کی ایک جانچ ہوگی, عدالتی تحقیق ہوگی, تو ہم قصوروار ضرور کاؤنٹ ہو گیا. ادبی جو فورم ہے اس میں ہمارا ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے کہ ہماری جنریشن نے ہمارے ساتھ, آگے والی نے اتنا کیا تو ہم نے اپنی جنریشن کے ساتھ کیا کیا پیچھے والی جنریشن کے ساتھ. درست فرما رہے ہیں سر آپ, بالکل سر. قابلیت آپ میں تھی, آپ میں ہنر موجود تھا اور آپ کی قابلیت نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا. لیکن آج کی جو جنریشن ہے, جو بھی ہنر ہے ان کے پاس اور وہ قابلیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے آگے ایسے پلیٹ فارم نہیں ہے یا رکاوٹیں بند باندھے گئے ہیں, وہ آگے بڑھ نہیں پاتے. سر آپ سمجھتے ہیں اس سے ورثے کو نقصان ہو رہا ہے, ثقافت کو نقصان ہو رہا ہے, سندھی ادب کو نقصان ہو رہا ہے, نیو جنریشن کا ہاں, نام ادب اثر؟ تو جی سر. سیکنڈری چیز ہے, زبان کو نقصان. ہاں بالکل, یہ ادب کو نقصان ہو رہا ہے, سندھی زبان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس کا سب سے اہم جو میں ریزن سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں پہ اتنا دھیان دینا کم کر دیا ہے ہر سطح پہ, سرکار سے لے کر انڈیویجول تک, بچوں کے والدین تک. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اچھے کپڑے دے دیے, ہم نے بچوں کو اچھے کھانا کھلا دیا, ہم نے اچھے موبائل سیٹ دے دیے, ہم نے ان کو انوائرمنٹ اتنی اچھی دے دی کہ وہ گھر میں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. مگر یہ نہیں ہے. سرکاری اسکولوں کا حال جو ہے وہ ہم سب دیکھ کے آئے ہوئے, ہم سب سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. ہماری جنریشن میں جو بھی ابھی بھلے کسی بھی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا, وہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا ہوا, یہ سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے. تو اس دور میں سرکاری اسکولوں میں بہت بڑے مواقع تھے اور بڑا اسٹینڈرڈ ہوتا تھا. میں جب ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا, شفیق ہمارے ساتھ یہ تھا, ہمارا ہر ہفتے ایک لائبریری کا کلاس ہوتا تھا. ہر ویک میں ماڈل اسکول میں ہفتے میں ایک دن ہمیں لائبریری میں لے کے جایا کرتا تھا, اور پھر ہمیں وہاں پہ جو لائبریرین تھا یا استاد تھا وہ ہمیں بتاتا کہ یہ لائبریری ہے, یہ بکس ہے, یہ کیا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ہم کوئز کمپٹیشن باقاعدہ کرتے تھے, آپس میں بٹھا کر ہمیں کوئز کمپٹیشن کرایا جاتا تھا. پھر ہم اپنی ڈیبیٹنگ سوسائٹیز تھی, ہم تقریریں کرتے تھے, ایک دوسرے کے اگینسٹ تقریر کرتے, ایک موضوع دیا جاتا تھا کہ یہ موضوع اس پہ بات کریں.
تو پھر انٹر کلاسز مقابلہ ہوتا تھا. میں نے ہمارے پاس اگر چھٹی جماعت کے 3 ہوتے تھے سیکشن اے بی سی, تو 3 سیکشن کے بچے آپس میں بیٹھ کے کسی ایک موضوع پہ تقریر کرتی تھی. ٹیچرز ہمیں لکھ کے دیتے تھے, وہ ہمیں تیار کرتے تھے, مگر وہ جو ڈر تھا, جو خوف تھا اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہونے کا, وہ ہم میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا تھا, اور ہم پھر بڑے بے دھڑک ہو کے بات کرتے تھے. تو ابھی میں نہیں دیکھ رہا کہ اسکولوں میں کہ لائبریری کا کلاس ہو رہا ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کوئز کمپٹیشن کا ہو رہا ہے, ڈیبیٹنگ کا پروگرام ہو رہا ہے. ہمیں مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے تھے, یہ برشا ہے, یہ موہنجو دڑو ہے, یہ مکلی ہے, اس کی تاریخ یہ ہے, یہاں پہ یہ لوگ بسے ہوئے ہیں, یہ اس طرح سے شہر بنا تھا, یہ اس طرح سے شہر برباد ہوا تھا. تو یہاں پہ کون کون لوگ مدفون ہیں, ان کا ادبی, علمی اور ثقافتی کام کیا ہے. تو یہ ہم نے, ہمارے اساتذہ نے سکھایا, بتایا. تو ابھی میں نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. میں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو جب لوٹ کے آ جاتا ہے تو اس کے گال پہ کلر فل ایک اسٹار بنا کے دیتے, تو ہمارے جو والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے آج کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا جس پہ اس کو اسٹار گال پہ بنا کے دے دی تھی. وہ ٹیچرز اور پرائیویٹ اسکول والے بچے, اس کے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے اس پہ بڑے بڑے وہ لکھے دیتے کہ یہ بچہ ہمارے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ موجود رہے, جس طرح سے وہ ان کا سارا کام کا خرچہ چلتا رہے. تو وہ جو ایک اسپرٹ تھا پڑھنے کا, پڑھانے کا, اور ایک اپنا کمٹمنٹ تھی, وہ کمٹمنٹ ہم ہر جگہ پہ ہم نے ضائع کی, ختم ہوئی ہے. آپ ایڈوکیشن میں جائیں گے, آپ کو 2-3 اسٹینڈرڈ نظر آئیں گے. ایک اسٹینڈرڈ وہ جو بہت بڑے لوگ ہیں جن کے بچوں کی فیس 25-25 ہزار روپے مہینے میں ہے, میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے کراچی میں. میں نہیں گیا ہوں مگر مجھے جو دوست بتائے 25-30 ہزار روپے پر منتھ وہ فیس دیتے بچوں کی, اسکول کی صرف فیس ہے. اس کے علاوہ ان کی جو لوازمات دوسرے وہ الگ ہے. اور اس کے بعد وہ 10,000 بھی ہے, 5,000 ہے. گئے سے گیا اسکول بھی, پرائیویٹ اسکول 500 روپے اور 300 روپے سے کم نہیں لیتا. اور میں دیکھتا ہوں کہ اتنے لوگ غریب آدمی ہیں جن کی دہاڑی 300 روپے نہیں ہوتی ہے, 400 روپے دہاڑی نہیں ہوتی, وہ بھی سرکاری اسکول کے بجائے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا رہا ہے. تو ہم نے تو اپنے اس کو ایجوکیشن کو کاروبار بنا دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو جذبہ تھا کہ بچوں کو پیدا کریں گے اور ایک ایجوکیشنسٹ پیدا کریں گے, ایک ماہر پیدا کریں گے, کسی اور جگہ پہ لے جائیں گے, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ہمیں اچھا بے آپ کو بتانا بھول گیا کہ کھیل ہوتے تھے, کرکٹ ہوتی تھی, پی ٹی ہوتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا, قرآن شریف ہمیں پڑھایا جاتا تھا. ہر قسم کی ایک ذہن کو تربیت دی جاتی, ذہنی تربیت دی جاتی تھی. ابھی تو میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا. تو پھر یہ سسٹم پورا صرف ایڈوکیشن میں تباہی نہیں ہوئی ہے, ہیلتھ میں آپ چلے جائیں, سرکاری اسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو پھر جو عطائی ڈاکٹر ہے, پھر دوسرے ڈاکٹر ہے, پھر ان کی جو فیسیں ہیں, پھر وہ دوائیاں ہیں, پھر جو پورا کاروبار بنا ہوا ہے. تو یہ سارا کا سارا ہم نے اپنے آپ کو, اور ہمارے جو حکمران ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں, تو انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر ہم نے ایز اے نیشن اس کا احتساب کرنا چھوڑ دیا. ہم احتساب کریں کہ ہم وہ کیا کر رہے ہیں, تو ہم ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو جب اس کے پوچھنے کا ٹائم ہوتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, تو ہم آنکھیں بند کر ان کو ہی ووٹ دے دیتے ہیں جو اس طرح کے ڈیسیشنز کرتے, اس طرح کے کام کرتے, جو ہمیں اس جگہ پہ لے آئے. تو بڑی دکھ کی بات ہے, اور اب ہم کیا کر سکتے. آپ بھی رو رہے ہوں گے اور مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے, اور ہزاروں لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, شفیق آپ بلیو کریں, وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں. ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا, کہاں جائیں وہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. جتنے بھی شعبے ہیں, جس چیز سے بھی منسلک ہو, ہم نے انہیں بزنس, کاروبار بنا دیا ہے ہر طرح سے سر. سرکاری سطح پر بھی اور پرائیویٹ سطح پر بھی وہ بزنس, کاروبار بن چکے ہیں. چلیے سر آتے ہیں واپس پروگرام کی طرف اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سر اسکول, کالج, یونیورسٹی کے دور کو کس طرح دیکھتے ہیں, مس کرتے ہیں اپنے گزرے ہوئے دور کو؟ ہاں میں بالکل مس کرتا ہوں. اسکول کا دور تو بڑا شاندار اور بڑا خوبصورت تھا, ایک لمبا دور چلا ہے. میں پرائمری تو گاؤں میں پڑھ کے آیا تھا, 6ٹھی سے لے کر میٹرک تک جب میں ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا. تو ایک آئیڈیال اسکول تھا حیدرآباد کے, نمبر 1 اسکول میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس کے اساتذہ اتنے بڑے بڑے نام تھے
اتنے بڑے کمپیٹنٹ تھے, اتنے کمیٹیڈ لوگ تھے, اتنے پیار کرنے والے لوگ تھے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے بیچ میں آ گئے ہیں, وہ ایک ایک چیز ہمیں سکھاتے تھے. پھر ہمارے دوست ہوتے تھے, ہم آپس میں ہنسی مذاق یہ وہ, کھانا پینا, ہر قسم کا ایک ماحول ہوتا تھا. تو یہ جو 5 سال تھے ماڈل اسکول کے, اس نے تو ہمیں زمین سے لے کر آدھے آسمان تک تو پہنچا دیا تھا نا. باقی جو ابھی تک ہم, تو پھر یہ جو ماڈل اسکول والا دور ہے, اسکول کا دور ہے, وہ تو شاندار ہے. اتنے بڑے لوگ ہیں میرے کلاس میں, جو دوست ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, آپ بلیو کریں گے ان میں سے ابھی کوئی فیڈرل سیکرٹری ہے, کوئی آئی جی بنا ہوا ہے, کوئی چیف سیکرٹری بنا ہوا ہے. یہ ہمارے ماڈل اسکول کے دوست تھے, وہ انہوں نے ماڈل اسکول میں پڑھا, میرا کلاس فیلو ہے, وہ بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ گئے ہوئے, تو کمشنر بنے ہوئے ہیں, ڈی سی بنے ہوئے ہیں, سیکرٹری ایجوکیشن نے, ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن بنے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ پڑھے. اتنا بڑا اسٹینڈرڈ ہوتا تھا ماڈل اسکول کا. تو یہ ہم اس کو مس کرتے ہیں. ابھی بھی ہم آپس میں کبھی کبھی ملتے ہیں, ایک ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے, آپس میں ہنسی مذاق ہوتے رہتی ہے. کبھی عید برات پہ, کسی کی غمی خوشی پہ ہم ابھی بھی جاتے ہیں. کالج میں نے ریگولر نہیں پڑھا. میرے والد صاحب نے مجھے جیسے میٹرک کی تو مجھے ٹیکنیکل کالج حیدرآباد میں میکینیکل میں مجھے داخلہ دلا دی ڈپلوما کے لیے, کہ تھوڑا مڈل کلاس کے لوگ تھے, تو بابا سمجھتا تھا کہ یہاں سے پڑھ کر اور جلدی اس کو جاب مل جائے گی تو یونیورسٹی میں نہیں جائے. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ٹیکنیکل کالج میں داخلہ کروا دیا. 3 سال میں نے ڈپلوما کیا, اور جس طرح سے کیا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کس طرح سے, اور میں پاس ہو کے آ گیا تھا. مگر وہ میں نے دل نہیں تھی, میرا شوق نہیں تھا. پھر میں نے پرائیویٹلی انٹر کا امتحان دیا, پرائیویٹلی میں نے بی اے کا امتحان دیا حیدرآباد سے. پھر میں نے ریگولر جا کے پاکستان اسٹڈیز میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی, اور وہاں سے میں نے فرسٹ کلاس میں پاس کیا. اور پھر میں نے شوق پہ جرنلزم میں ایم اے کی, اور شوق سے میں نے سندھی میں ایم اے کی. تو یہ اس کا مجھے, میں سمجھتا تھا کہ اس کے لیے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا. سندھی ادب میں جب میں ایم اے کر رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں پڑھنا پڑے گا تو شیخ ایاز کیا تھے اور کیسے لکھتے تھے اور کیسے کرتے. تو وہ تو زندگی بھر میں نے شیخ ایاز کو پڑھا تھا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ جس طرح سے پڑھتے, میں نے شیخ ایاز کو نہیں پڑھا تھا. میں نے ایک پڑھنے والے کے حساب سے کہ شیخ ایاز کا میں عاشق ہوں, میں شیخ ایاز کا فین ہوں. اس طرح سے امداد حسینی, آغا سلیم ہے, شوکت شروع ہے, جس کے موضوع ہوتے بیٹائی شاہی ہے, سچل سرمست ہے, وہ تو ویسے پڑھ کے آ گئے تھے. تو وہاں پہ مجھے امتحان دینے کے دوران کتاب میں نے نہیں دیکھی, میں نے ایم اے سندھی ایسے ہی بغیر کتاب دیکھے کی تھی. اور اس طرح سے میں نے جرنلزم کا جو امتحان دیا تھا وہ بھی بغیر کتاب دیکھے. مجھے پتا تھا کہ خبر کیا ہوتی ہے, ہیڈنگ کیا ہوتی ہے, انٹرو کیا ہوتا ہے, اپنا مختلف فیچر کیا ہوتا ہے, رپورٹنگ کیا ہوتی ہے. تو کیونکہ میں مختلف وقت پہ اخباروں کے ساتھ منسلک رہا تھا, تو یہ دونوں امتحانات میں نے بغیر پڑھے ہوئے دیے تھے, اور اللہ کا احسان میں اس پہ اچھے نمبروں میں آ گیا تھا. تو یونیورسٹی کا دور اچھا تھا, اچھے دوست استاد ملے. 2-3 استاد تو بڑے نام والے ہیں, سائیں غلام محمد لاکھو صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, پھر لال جسکانی صاحب تھے, اور جن نے ہمیں پاکستان اسٹڈیز میں پڑھایا تھا. جرنلزم میں جب ہم گئے تھے تو زاہد کلبانی تھے وہاں پہ, خان محمد قمر صاحب ہوا کرتے تھے, ابھی بھی انتقال ہو گیا ہے مگر وہ ہوتے تھے. سریش باقی جانی ہے, بدر سمرو صاحب ہے. یہ بڑے بڑے اساتذہ ہوتے تھے جن نے ہمیں وہاں پہ پڑھایا. یاد کرتا ہوں میں, بالکل کرتا ماشاء ہوں. اللہ ماشاء اللہ, زبردست. سر آپ نے بڑے بڑے پروگرام, محافل, سرکاری نیم سرکاری محافل کو آپ نے اسٹیج سے میزبانی کے فرائض انجام دیے سر. سر اس دور کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یار مجھے بس بات کرنا مزہ آتا ہے. میں سوچتا ہوں بات کرتا رہوں. میں آفس میں بھی ہوتا ہوں تبھی بات کرتا رہتا ہوں, مستی ہستی کرتا ہوں. جب پڑھاتا ہوں تبھی میں بات کرتا رہتا ہوں. تو مجھے بات کرنے میں ہمیشہ مزہ آتا ہے. تو اسٹیج پہ بھی اسی طرح سے ہوا تھا. کے ٹی این والوں نے محفل پروگرام شروع کیا تھا, تو پھر انہوں نے پہلے میرا خیال ہے کہ یاسر قاضی صاحب بھی انہوں نے پروگرام کیا, نصیر مرزا صاحب نے بھی پروگرام کیے, کچھ پروگرام مختار ملک صاحب والوں نے بھی کیے. پھر ایک بڑا وقت میں نے بھی وہ پروگرام کیے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا کوئی بھی فنکار یا فنکارہ ایسی ہوگی جس کو میں نے اس پروگرام میں مدعو نہیں کیا اور ان کے ساتھ میں نے انٹرویوز نہ کیا ہو اور ان کے گانے نہیں گوائے ہوں. تو میں نے سارے اس طرح سے کیے. پھر میں عوام آڈو پروگرام ہوتا تھا جس میں سندھ کے بڑے بڑے سیاسی لیڈران, جو بھی جس کا بھی آپ نام لیں,
قادر مکسی صاحب سے لے کر رسول بشپلی جو صاحب، بشیر خان قریشی صاحب، راشد محمود سمرو صاحب، جس کا بھی آپ نام لیں گے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنے انٹرویوز دیا. منسٹر ذوالفقار مرزا تھے، مختوم جمیل زمان تھے، منظور وسان تھے، نثار کھوڑو تھے، جس کا بھی آپ نام لیں. تو وہ ان پروگرام میں وہ بھی بڑا پاپولر پروگرام تھا. اور آخری جو اس کا میں نے پروگرام لاسٹ کیا تھا وہ ممنون حسین صاحب تھے، وہ آئے تھے اس پروگرام میں، جو بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے اور ابھی ان کا ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا. تو وہ پروگرام میں نے کیے. میں نے ریڈیو پہ بہت زیادہ پروگرام کیے، وہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں نے ریڈیو پہ پروگرام کیے ہیں. میں نے ایسے پروگرام کیے جس میں میرا نام بھی نہیں آتا تھا، وہ میں لکھ کے اسکرپٹ دے دیتا تھا. وہ بیٹھے بیٹھے نصیر کہتا تھا یار اس کو بھی محمد یوسف پہ کچھ گانا جانا ہے، آپ محمد یوسف پہ لکھ کے دے. تو میں لکھ کے دے دیتا تھا. اس سسٹم کو بات ہو رہی ہے، کچہری ہو رہی ہے، 2 منٹ کے بعد آنی اور جانی ہے وہ چیز، میں بیٹھے بیٹھے وہ لکھ کے دیتا. تو یہ سلسلہ تو یہ میں نے بہت ریڈیو، ٹی وی ہو اور اسٹیج ہو، تو ٹی وی پہ بھی میں نے بہت لکھا. پی ٹی وی پہ جب ایکچولی پی ٹی وی ہوتی تو وہاں پہ ہمارے دوست بید المسول صاحب ہوتے تھے، ابھی بھی علاسین حیاتی تھی ہمارے دوست تھے، سمیع بلو صاحب تو تھے، منظور مقصدی صاحب تھے، ان کا بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارے دوست بادل جمالی صاحب ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں حیات تھے. بادل اپنا نواب لغاری، نواب مہدی وہ ہوتے تھے. تو وہ ہم نے لکھواتے. تو میں لیکن ٹی وی پہ بھی مختلف مزاجی کے ساتھ کافی چیزیں میں لکھتا رہتا تھا. ابھی تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے. جی سر. سر آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی سر. سر چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سر آپ جی جی ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں جو قدرت کی نعمتوں، رنگ و بہار، خزاں، سرد گرم موسم، خوبصورتی کو اپنے قلم سے عکس بند کر لیتے ہیں. اس حوالے سے اپنے کام پر کچھ روشنی ڈالیے سر. عبدالسلام صاحب خوش ہاں آمدید. شفیق، ایسا ہے کہ بالکل شاعری تو میرے زندگی کا حصہ ہے. میں نے کبھی شعوری کوشش نہیں کی. میں سمجھتا ہوں یہ خدا پاک کی میرے پہ جو اور مہربانیاں ہیں ان میں سے شاعری یہ مہربانی ہے. میں نے اپنے کسی شاعری میں کسی کو استاد نہیں بنایا، نہ کوئی میرا استاد بنا. مجھے بس میں پڑھتا تھا اور پھر میں لکھتا گیا. کافی چیزیں میری یہ ہے کہ وہ اس کا کتاب چھپنا چاہیے تھے، وہ نہیں چھپ سکا ہے ابھی تک. وہ ابھی تیار ہے، 2 کتب جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ تیار ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سال 2021 میں ان کو مارکیٹ میں لاؤں گا. اپنے کام کی وجہ سے رہ گئے تھے. تو شاعری میں نے بہت زیادہ کی ہے اور دوستوں نے اس کو پسند بھی کیا ہے. میرے بہت سے گیت ریڈیو پہ اور ٹیلی ویژن پہ بہت سے بڑے بڑے اچھے فنکاروں نے گائے بھی ہیں. میں اسٹیج پہ شعر پڑھتا بھی رہتا تھا. میں نے بہت سے مشاعروں کو کنڈکٹ کیا ہے. وہ میرے کو اعزاز ہے کہ بہت بڑے سندھ لیول کے جو مشاعرے ہیں ان کو کنڈکٹ کرنے کا بھی مجھے اعزاز ملا ہے. میں نے کراچی میں مشاعرہ کنڈکٹ کیا تھا. مختوم محمد زمان طالب مولا صاحب وہاں پہ تشریف رکھے ہوئے تھے. ڈاکٹر تنویر عباسی تھے، ایاز قادری صاحب تھے، اور وہ کے علاوہ دوسرے بڑے سب شاعر سندھ کے جو بھی بڑے شاعر آپ کہیں گے وہ اس مشاعرے میں موجود تھے. حیدرآباد میں سندھی ادبی سنگت کا ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا تھا جس کا آپ نام لیں وہ. تو مجھے اچھا لگتا ہے شاعری کرنا، شاعروں سے ملنا بیٹھنا. میں تو ظاہر ہے اسی کمیونٹی کا ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 پل جو بھی گزرے ہیں شاعروں کے ساتھ وہ میں اس کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. عبدالسلام صاحب سر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خاکوں پر ابھی کتاب لیا ہے، ابھی سلمہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے. عبدالقادر صاحب وعلیکم السلام سر، خوش آمدید. آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سر آپ نے سندھ کی ثقافت ورثے پر بھی اپنے قلم سے دوسروں تک ورثہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے کچھ دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے ثقافت کے حوالے سے سچ شعوری نہیں ہے مگر چیزیں ہوتی رہتی ہیں. مثال ثقافت کا دن جب کے ٹی این کی طرف سے منایا جاتا ہے
تو پھر ہم اس سندھی ثقافت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اس پہ اسٹوریاں کرواتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بنواتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے لے آتے ہیں جنہوں نے ثقافت کے لیے اپنا کام کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ساز بجانے میوزیشین ہے یا ساز بجانے والا ہے تو ہم اس کو آگے لے آئے، ان کو انکریج کیا ہے، ان کو ریکارڈ کیا ہے۔ اور کوئی چیزیں بنانے والے ہیں، کاشی کا کام کرنے والے ہیں، کوئی جھنڈی کا کام کرنے والے ہیں، کوئی رلی کا کام کرنے والے ہیں، تو ہم ان کو آگے لے آئے ہیں، ان کو انکریج بھی کیا ہے، ان کو لوگوں کے تک پہنچایا ہے، اس کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اس کے حوالے سے کنسرن ہے، لٹریچر کے ثقافت کے حوالے سے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ٹی وی پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو سچ جس طرح سے کہ میں ثقافتی چیزیں بنانے میں اور ان کے آگے لانے میں بنانے میں میرا حصہ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کو انکریج کرنے میں، ان کو آگے لانے میں، اور ایسے لوگوں کو پذیرائی دینے کے حوالے سے جو میرا فرض بنتا تھا وہ میں نے باقاعدہ شعوری طرح ادا کیا ہے کہ میں کروں، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ ماشاء اللہ سر، آپ کی محنت، کوشش، کاوش انگنت ہے جسے ہم سراہتے ہیں۔ ہر کوئی سر اس محنت کو سراہتا ہے، آپ نے بہت کام کیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو اب بھی کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ شخصیات سے، اداروں سے، لوگوں سے، حکومتوں سے؟ دیکھیے بہت کم، بہت کم، اللہ کا احسان ہے، کیونکہ ہم بلیو کریں کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو اس حساب سے نہیں کرتا ہوں کہ اس کی جواب میں مجھے کیا ملنا ہے، میں نہیں کرتا ہوں۔ مجھے کام کرنا ہے، قدرت نے مجھے ایک موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے چیزیں کرتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، لوگ ناراض بھی اپنی کرتے ہیں، اس کے مختلف ریزنس ہوں گے، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، مگر میں اس تنقید کو ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ تنقید کریں۔ تو مگر یہ ہے کہ ابھی وہ تنقید کرنے والے لوگ ہے ہی نہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پہ تنقید کرنے والے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے سخت تنقید کرتے تھے، وہ کہتے کھال ادھڑ دیتے تھے نا۔ مگر ابھی نہیں ہے، ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم پہ تنقید ہونی چاہیے، اور میں ہمیشہ اس پہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہوں اور مایوس بھی نہیں ہوتا ہوں، اور میں سیکھنے کے لیے سیکھتا ہوں۔ مگر کبھی کبھی تنقید اور طنز میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ وہ طنز بہت ہو جاتی ہے، وہ کبھی کبھی دکھ دیتی ہے کہ آپ ایک چیز لکھ رہے ہوں اور اس پہ آپ کی اس چیز پہ تنقید کرنے کے بجائے آپ پہ کوئی طنز کرے کہ آپ تو آپ تو کرو گے یہ۔ ارے بابا میں کروں گا نہیں، میں نے جو کیا ہے اس پہ آپ بات کرو نا۔ ایک میں نے شعر لکھا ہے، میں نے لکھا کہ یہ شعر میں نے لکھا ہے، تو آپ شاعری کے اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ دیکھیں کہ وہ ہے مناسب کی ہوئی ہے یا غلط کی ہوئی۔ آپ کہ ہاں بھائی آپ کو تو اخبار ملی ہوئی ہے، آپ تو 100 شعر لکھیں گے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ریڈیو پہ تو آپ کے دوست پروڈیوسر بننے ہیں، تو آپ کا شعر تو ریڈیو پہ گایا جائے گا۔ یہ تنقید جو ہے نا وہ مجھے دکھ دیتی ہے۔ آپ میری تحریر پہ بات کریں، میری تقریر پہ بات کریں، میری شاعری پہ بات کریں، مگر کہے کہ اچھا آپ کو اس لیے موقع ملا کہ فلاں دوست ہے آپ کا، تو اس کا یہ میں کر کیا رہا ہوں، آپ اس پہ تبصرہ کریں، اچھا کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ میں نے فرض پورا کیا نہیں کیا ہے، قوم میرے سے ایکسپیکٹ کیا کرے، لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کرے۔ تو وہ مجھے جو ذاتی تنقید ہوتی ہے اور اس پہ طنز چھپا ہوتا ہے، اس کا مجھے دکھ ہوتا ہے۔ پھر میں اس پہ تھوڑا ان پہ رحم کرتا ہوں کہ یار بس آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا تو بھلے تھوڑا خوش ہو جاؤ، پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے مزہ آتا ہے کہ تنقید کرے، کام پہ تنقید کرے، ذات پہ نہیں کرے۔ درست فرمائے سر آپ۔ میں سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتا ہوں جو لوگ کام پیش کرتے ہیں اس پر تنقید نہیں ہوتی، ذاتیات پہ لوگ اتر آتے ہیں۔ اگر نسخ نکالنا بھی ہے لوگوں کو تو اس چیز پہ نکالا جائے جو انہوں نے پیش کی ہے، اس پر آپ ہزار نسخ نکال سکتے ہیں، صحیح آپ بات کا ہے۔ کام ہے نسخ نکالنا، لیکن آپ ذاتیات پہ اتر آئیں، یہ بالکل درست، یہ تنقید نہیں ہے سر، یہ کچھ اور چیز ہے، اسے تنقید ہاں نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، پھر اسی وجہ سے تنقید جو ہمارے پاس جو ہے نا اس نے ترقی نہیں کی ہے، تنقید رک گئی، اور جس دن سے یہ تنقید رکی ہے اس میں سے ہماری تخلیق رک گئی ہے۔ تنقید کے وجہ سے ہمیں صحیح اور غلط تخلیق کا پتہ پڑتا ہے، تو ہمیں وہ دونوں ایک ساتھ ہے، دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔
تو ہمیں تنقید کرنے والے کی نیت پہ شک اس لیے نہیں کرنا چاہیے اگر وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ تنقید کر رہا ہے، مگر وہ میں جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے کہ وہ تنقید کرنے والے جو ہے پھر ذات پہ اتر آتے، پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، نتیجے میں ہم ایک اچھا سا لٹریچر کا ایک اچھا سا جو کام ہے تنقید کا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، جس طرح سے وہ ضائع ہو گیا. ہمارے بڑے بڑے تنقید نگار نے لکھنا چھوڑ دیا، تنقید کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو پتا ہے ابھی وہ اس کے لکھنے کے بعد اس کی تنقید کا جواب نہیں آئے گا، اس کے بعد اس کو گالیاں ملیں گی، اس کے آگے پیچھے جو بھی ہوگا وہ ساری چیزیں نکال کے رکھ دیں گے. تو پھر لوگ کہہ رہے بھیا میں اپنا ٹائم بھی دے رہا ہوں، اس کی تنقید کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تنقید کا جواب آ رہا ہے اور گالیاں آ رہی ہے پرسنل. تو پھر کہتے ہیں یار میں جا کے 2 کتابیں اچھے پڑھ لوں، چھوڑ دو تنقید کرنے والے کرتے رہے. یہ ہے ہمارے ساتھ. درست سر. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی سر آپ کی خدمات ہیں 4-5 دہائیوں پہ مشتمل ہے. سر اس خدمات کو کس طرح بیان کریں گے؟ 4 سے 40-50 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے سر، اس کو کس دیکھیے طرح ڈیفائن کریں؟ جی سر. شفیق ایسا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جو جس کنڈیشن میں ہوں، جس پوزیشن میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، میں اپنی 100% دینے کی کوشش کی ہے. میں اگر جرنلسٹ ہوں اور جرنلزم میں کام کرتا ہوں تو ایز اے جرنلسٹ میں نے کوشش کی ہے کہ میرے میں جو بھی صلاحیت ہے 100% میں اپنی صلاحیت استعمال کروں. مجھے خدا تعالیٰ نے جتنے چیزوں کو سمجھنے کا ادراک دیا ہے اس کو میں استعمال کروں. اور پھر اللہ کا احسان ہے کہ مجھے قدرت نے اس کے اتنے دیے ہیں، اپنا رزلٹس دیے ہیں کہ پھر میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا. پورا ایک 30-35 سال 83 میں آیا ہوں جرنلزم میں، تو 83 سے لے کر اب تک میں نے جو کام بھی کیا ہے تو میں نے کسی کی کاپی کر کے نہیں کیا ہے. میں نے جرنلزم میں اپنی ہیڈنگس کی سیٹنگ میں اپنی زبان اس کی میں لے آیا ہوں اپنے لیے جو ہے. پھر دوستوں نے میرے ساتھ آگے چل کے کیا. میں لے آؤٹ گیٹ اپ اخبار کا ہے وہ میں اپنی طرف سے لے آیا تھا. میرے سے پہلے یہ لے آؤٹ گیٹ اپ کسی اخبار میں نہیں ہوتا تھا. آج بھی میں اس طرح سے تجربے کرتا رہتا ہوں. جو بھی اسپیس ہوتا ہے میں اسپیس سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نہیں کہتا ہوں ہاف پیج آج اخبار کا اشتہار ہے تو آپ اخبار میں کیسے خبریں دی. یہ میرا فن ہونا چاہیے کہ میں فل پیج کی اخبار ہو اس میں پوری خبریں دوں. اگر ہاف پیج میں مجھے ملتا ہے تب خبر وہاں پہ موجود ہونی چاہیے. یہ میرا فن ہونا چاہیے یا میرا اسکل ہونا چاہیے. یہ تو ہوا اس حوالے سے. پھر لٹریچر کے حوالے سے میں نے اس کو اپنی دل کی خوشی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی اگر مجھ میں قدرت نے صلاحیت دی ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے. میں نے اس کو غلط استعمال نہیں کیا، کبھی استعمال نہیں کیا. اور میں جب لکھتا ہوں تو میں شاعری خود اپنے لیے کرتا ہوں اور لوگوں کے لیے کرتا ہوں، مگر یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو کوئی آگے جائے گائے. میں نے کبھی بھی جو بھی آپ میرے ریڈیو پہ گیت ہوئے، نصیر والے دوست بیٹھے ہوئے، کبھی بھی میں نے ان کو نہیں کہا. پھر جب میں خود پروگرام کرتا تھا، محفل پروگرام کرتا تھا تو میں کچھ مسئلہ ہو گیا سر کے ساتھ، وہ اچانک غائب ہو گئے. کوشش کرتے ہیں دوبارہ سر کو لائن پہ لیا جائے. میرے خیال سے لائٹ چلی گئی ہے، شاید اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے دوستو، کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. دوستو یہ مسئلہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بجلی کی وجہ سے ہوا ہے کہ بتی چلی گئی اور سسٹم سارا بیٹھ گیا. دوبارہ سر جڑیں گے انشاءاللہ، یا کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے.
دوستو سر کا نمبر بھی آف بتا رہا ہے، شاید ان کے موبائل کی بیٹری بیٹھ گئی ہے تو اس وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے اور موبائل بھی بند آ رہا ہے۔ دوستو ہم کوشش کرتے ہیں رابطہ بحال ہو سکے تاکہ علم ہو۔ دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، میں نے 8-10 مرتبہ کال ملائی ہے لیکن سر کا نمبر آف آ رہا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر کے موبائل کی بیٹری بیٹھ گئی ہے، اس وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے اور نمبر بھی بند آ رہا ہے۔ تو ہم دوبارہ کوشش کریں گے کسی اور دن سر کے ساتھ ایک اور سیشن رکھا جائے اور اپنا پروگرام پورا کیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ ہم پرسوں کسی اور مہمان کے ساتھ، رضا احمد رومی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔